This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर और मारूफ आलिम दीन सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत बुज़ुर्ग आलिम दीन जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब और आपके हर दिल अजीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद कासमी साहब। आप दोनों साहिबान का प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मक़बूल। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं हम किसी न किसी अहम मौजू पर रहनुमाई लेते हैं मौलाना साहिबान से, उसके बाद आपकी कॉल्स को भी शामिल करते हैं। इतना आपकी कॉल्स हम तक पहुँचें या हम अपने मौजू का आगाज़ करें, उससे पहले जो आप मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं और हमदर्द के रूह अफ़ज़ा से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। अब रूह अफ़ज़ा को जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी लॉन्च किया गया है। साथ में 2 स्क्वैश हैं यहाँ पर रखे हुए, लेमन और ऑरेंज। कुछ और मशरूबात हैं यहाँ पर, शरबत खस, शरबत संदर, शरबत गुलाब और रेड रश। रेड रश जो है ये एनर्जी ड्रिंक है। साथ में नारियल पानी भी आप रखा हुआ देख रहे हैं। और कुछ और फ्यूजन टेट्रा पैक के अंदर लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि 2 फ्लेवर हैं इसके, लीची और मैंगो। लस्सी और मिल्क शेक भी मौजूद है यहाँ पर। और ये आप साथ में इसबगोल भी रखा हुआ देख सकते हैं मेरे साथ। इसकी फ़ायदे से आप लोग वाकिफ़ है। केसर यानी कि ज़ाफ़रान, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 फ्लेवर के अंदर ग्लूकोज मौजूद है, एक रेगुलर और एक ऑरेंज। और साथ में ये हींग रखा हुआ है, जामे शीरी है और मस्टर्ड ऑयल रखा हुआ है यहाँ पर। शहद की फ़ायदे से भी आप लोग वाकिफ़ हैं। शहद तो खाना सुन्नत है, इसका तो इस्तेमाल सभी को करना भी चाहिए। कुछ मसाले हैं, अजवाइन, हल्दी, धनिया, मिर्च और ये सिया मिर्च भी मौजूद है। और सिवई यानी कि आपके जहाँ मौसम गर्मा में तमाम मशरूबात के साथ साथ किचन का भी इंतज़ाम हमदर्द ने किया है, तो इन सब से फ़ायदा उठाइए, इन सब चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लाइए। नाज़रीन, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है तीसरे अशरे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अंदर जो है इत्काफ़ यानी कि सुन्नत इत्काफ़ किया जाता है। इसके अंदर आखिरी 10 दिन का जो है, वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रमज़ान तो पूरे ही रमज़ान का इत्काफ़ किया था और 2 अशरों का आखिरी इत्काफ़ किया, लेकिन जो कहा जाता है वो आखिरी अशरे के जो इत्काफ़ है उसके बारे में कहा जाता है कि वो सुन्नत एक इत्काफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, हर रमज़ान करते थे। तो माना जाता है एक मरतबा अगर नहीं किया आपने इत्काफ़ तो फिर उसको जाकर के शव्वाल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इत्काफ़ किया था। सबसे पहले इत्काफ़ का मकसद क्या है जानते हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, एतकाफ़ का मतलब है अपने आप को तमाम चीज़ों से रोक कर किसी एक मकसद के लिए जम के बैठ जाना। कहीं निकलना नहीं, किसी से मिलना नहीं, किसी से कोई वास्ता नहीं, किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं। बस अल्लाह के घर पर इस तरह से जम के बैठ जाओ कि इधर तू दर न खोलेगा, इधर मैं दर न छोड़ूंगा, उधर तू दर न खोलेगा, इधर मैं दर न छोड़ूंगा। हुकूमत अपनी अपनी है, कहीं तेरी कहीं मेरी। तो इस तरह जम के बैठ जाए आदमी कि अब 10 दिन तक निकलना ही नहीं है, सिवाय उन मजबूरियों के जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर रखी हैं, मजबूर हैं उनके लिए, वरना किसी काम के लिए हम जाएंगे नहीं, तेरे दर से हटेंगे नहीं जी। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत के बारे में फरमाया है, हुवा याकिफ़ुज़्ज़ुनूब व युजरा लहू मिनल हसनाति कआमिलिल हसनाति कुल्लिहा। उसको वो जब कहीं एतकाफ़ में बैठ जाता है तो तमाम गुनाहों से महफूज हो जाता है। निगाह की गलती कहीं नहीं होगी, ग़ीबत की बातें, ज़िक्र तज़किरे जो जगह जगह चलते हैं वो नहीं होंगे। मस्जिद के अंदर जो है पाक माहौल होगा, नमाजियों से वास्ता होगा, फ़रिश्तों से वास्ता होगा, इबादत में ही रहेगा, तिलावत करेगा, खामोश भी बैठेगा तो इबादत में शुमार है। यही वजह है कि शब क़द्र पाने का भी इससे बेहतर कोई ज़रिया नहीं है जी। शब क़द्र के लिए आदमी को इबादत में गुजरना चाहिए शब क़द्र का वक्त। अब वो वक्त जो है जब भी कहीं होगा, आदमी सो रहा होगा, बातें कर रहा होगा, खाना खा रहा होगा, तो इबादत में शुमार है।
شب قدر جس حال میں بھی گزری گی یہ عبادت میں مصروف تھا اس وقت، تو شب قدر حاصل کرنے کا بھی یہی ذریعہ سب سے کامیاب ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معاملات وہ ہیں جو کبھی آپ نے کیے کبھی نہیں کیے، فرائض واجبات کے علاوہ اکثر معاملات ایسے ہیں کبھی آپ نے کیا کبھی نہیں کیا، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے کبھی ناغہ نہیں ہوا، اور جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کسی وجہ سے کوئی رہ گیا تو بعد میں اس کی قضا کی، شوال میں کیا ایک دفعہ۔ تو یہ قضا کرنے کا مطلب ہے اتنی ضروری چیز تھی، کسی وجہ سے اگر رہ گئی ہے تو فرض اعمال کی طرح سے اس کی قضا بھی کی جاتی ہے، تو یہ اہتمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے۔ اور اعتکاف کے ذریعے اس کے کچھ احکام ہیں، وہ بھی جب آدمی کو اعتکاف کرے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر مسجد کے حدود، مسجد دو طرح کی کہلاتی ہے، جی ایک تو مسجد وہ ہوتی ہے جسے ہم عرف عام مسجد کہتے ہیں، جس میں لیٹرین بھی ہے، ورنہ مسجد میں پخانہ کیا جائے گا کیا؟ مسجد میں لیٹرین کرتے ہیں، پیشاب بھی کرتے ہیں، تو وہ عرفاً بول چال کے لحاظ سے وہ مسجد ہے، ورنہ شرعی مسجد جس کو ہم کہتے ہیں وہ حصہ ہے جہاں نماز ہوتی ہے، جہاں جس حدود کے اندر اعتکاف ہوتا ہے۔ تو جب کبھی ہم اعتکاف کریں تو مسجد کے امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے، مسجد کے منتظمین سے یہ پتہ کر لیں کہ اصل مسجد کی حدیں کہاں تک ہیں، اس کے اندر ہی ہمیں رہنا چاہیے، اس سے باہر ہم نکلیں گے تو کسی کام کے لیے پیشاب پخانے کے علاوہ کسی چیز کے نہیں نکل سکتے۔ اگر مسجد کے اندر کچھ مسجدیں پرانے زمانے میں ایسی ہوتی تھی، اب تو تمام مسجدوں کے اندر لیٹرین کا انتظام ہے، سب کچھ ہے، کسی مسجد میں اگر پیشاب پخانے کے لیے سہولت نہیں ہے تو اپنے گھر بھی آدمی جا سکتا ہے، یا قریب میں جو کوئی جگہ ہو جہاں جا سکے وہاں جا سکتا ہے، مسجد سے باہر بھی۔ باقی اس کے علاوہ وضو تک کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، جب پیشاب پخانے کے لیے باہر جائے گا تو وضو کرتا ہوا آ سکتا ہے۔ تو یہ اہتمام اعتکاف کے اندر کرنا ضروری ہے، اس میں دنیا کی کوئی بات چیت نہیں کی جاتی، فون وغیرہ بھی سنیں تو بس ضروری چیز جو ہے وہ فون کر کے اور اس کے بعد رکھ دیا جائے۔ دنیا کی چیزوں میں دنیا کے قصے کہانی، دنیا وہ متعلق غیر متعلق کتابیں، ناول وغیرہ وہاں بیٹھ کے آدمی فرصت میں دیکھیں، یہاں کوئی کام نہیں ہے تو چلو ناول پڑھیں، کہانی پڑھیں، یہ سب چیز نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیحات، زندگی میں کبھی نمازیں چھوٹی ہیں تو اس کی قضا کر رہے ہیں، اللہ کے نام میں مصروف رہنا ہے، یہی مقصد ہے اعتکاف کا۔ مجھ سے ابھی مولانا صاحب نے جیسے کہا کہ قضا نمازیں تو وہ بھی اعتکاف کے دوران ادا کی جا سکتی ہیں؟ ہاں، کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے اعتکاف کے دوران، چاہے نوافل کا اہتمام کرے، چاہے چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں ان کو پورتی کر لے، چاہے قرآن کریم کی تلاوت کرے، چاہے ذکر و اذکار کرے، جو فرائض ہیں 5 وقت کی نمازیں اور روزہ، ان کو چھوڑ کر کے باقی چاہے جتنی نفلی عبادت کرے، اور کوئی بھی عبادت کرے کوئی منع نہیں ہے، بلکہ اسے کسی نہ کسی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اگر ویسے بھی عبادت نہیں کر رہا تو کم سے کم ذکر لسانی یعنی زبان سے تو ذکر اللہ کا کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہے۔ مسجد کے اندر عام طور سے آج کے ماحول میں ایسا ہو جاتا ہے، جیسا بھی مولانا نے بھی تذکرہ کیا، کہ بات چیت دنیاوی نہیں ہونی چاہیے، لیکن معتکف کئی سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک مسجد میں 4 6 معتکف ہوتے ہیں، تو بس وہ آپس میں بیٹھے ہوئے اپنی جو ہے قصے کہانیاں اور ایک دوسرے کی غیبت اور ایک دوسرے کی اس طرح کی باتیں، تو ان کے اعتکاف میں اور غیر معتکف میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ایسا اعتکاف چونکہ اعتکاف کا تو مقصد یہ ہے کہ دنیا سے منقطع ہو کر کے اللہ کے در پر جا پڑے، اور یہاں دنیا کی ہم وہی باتیں کر رہا ہے ساری کی ساری۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اعتکاف میں تو بیٹھے لیکن ان کی خرید و فروخت بھی چل رہی، ان کی تجارت بھی چل رہی، سارے کاروبار بھی ان کے چل رہے ہیں۔ ہاں، یہ ہو رہا ہے اس وقت بالکل یہ ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ اعتکاف تو ایک ہی آدمی کر رہا ہوتا ہے، لیکن مساجد کے کمیٹی کے یا ویسے دیگر حضرات آ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں ان کے بعد، اور گپیں چلتی رہتی ہیں، یا عشاء کے بعد گھنٹوں بیٹھے ہیں اور گپیں چل رہی ہیں، تو یہ تمام چیزیں اعتکاف میں نہیں ہونی چاہیے۔ اعتکاف میں تو بس یہ ہے کہ دنیا سے بالکل منقطع ہو جائے، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ صرف بشری ضرورت جو ہیں، یعنی جن کے بغیر چارہ کار ہے ہی نہیں، لیٹرنگ باتھ روم وغیرہ، تو ان کے لیے جائے، باقی ان کے علاوہ باقی کسی بھی معاملے میں دنیا سے تعلق ہی نہ رکھے۔ اگر کوئی زیادہ ایمرجنسی بات ہے تو اتنی بات کر لے کہ جو کوئی آنے والا ہے، یا اسی طریقے سے فون کا معاملہ ہے تو بس ضروری چند سیکنڈ کی بات کرے اور چھٹے۔ اچھا، خواتین کے اعتکاف کے بارے میں مفتی صاحب؟
اس کے بتائیے. خواتین کا اعتکاف کا معاملہ بھی یہی ہے کہ خواتین کی بھی یہ تمام، اگر سنت اعتکاف کرتی ہیں تو یہ تمام کے تمام شرائط ان کے لیے بھی ہیں جو مردوں کے لیے ہیں. لیکن مسجد میں تو خواتین کا اس دور کے اندر پرفتن دور اور بہت مشکل ہے، تو ان کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ گھر کا کوئی کونا یا گھر کا کوئی کمرہ وہ عبادت کے لیے مخصوص کر لیں، خصوصاً رمضان المبارک میں، کہ بس یہ نماز کے لیے مخصوص ہے یہ جگہ، تو اسی جگہ کو اپنا اعتکاف کی جگہ متعین کر لیں اور وہ بھی اسی پابندیوں کے ساتھ وہاں پر رہیں جو بشری ضرورت ہے ان کے علاوہ اس کمرے سے یا اس کونے سے باہر نہ نکلیں اور اس میں وہ اپنا عبادتیں کرتی رہیں. تو عورتیں بھی کر سکتی ہیں. تو ان کے لیے وہ کونا ہی مسجد کا یا وہ حدود ہوگی یا گھر ان کا حدود ہوگا اس کے؟ نہیں، گھر نہیں ہوگا، بس وہی حصہ جو منتخب کیا ہے کوئی کمرہ یا کونا وہی ان کے لیے حدود ہوگی اور اسی میں ان کو کرنا پڑے گا. یہ سنت اعتکاف کے لیے. اور نفلی اعتکاف کے لیے تو یہ ہے کہ جائے جتنے وقت کے لیے کر لیں، گھر کے کام کرتی رہیں، جب موقع ہو جیسے رات بھر کا اعتکاف کر لیں یا کچھ حصے کا اعتکاف کر لیں، وہ نفلی کا معاملہ الگ ہے. جی مولانا صاحب، جو خواتین اعتکاف کرتی ہیں یہاں پہ یا اور جو مرد حضرات بھی کرتے ہیں، تو نفلی اعتکاف اور سنت اعتکاف میں کیا پابندیوں میں کوئی فرق ہے یا سیم وہی پابندیاں دونوں میں؟ تھوڑا سا فرق ہے. ایک تو یہ کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف کہلاتا ہے. جی. سنت مؤکدہ علی الکفایہ، سنت اور مؤکدہ مطلب تاکیدی ہے، جی، بہت اہمیت ہے اس کی. اور علی الکفایہ کا مطلب یہ کہ سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ متعین ہے، اس کی پابندی جو ہم سب کے لیے ضروری تھی کسی نہ کسی درجے میں، وہ کفایہ کا مطلب یہ کہ چند لوگ اگر آبادی کے اندر سے کر لیں تو باقی کی طرف سے ادا ہو جائے گا. تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کے ساتھ تو پابندی یہ ہے کہ انہی دنوں میں ہو سکتا ہے. اچھا. ہاں، یعنی آخر عشرہ، اور آخر عشرہ شروع ہوتا ہے 20 تاریخ کی، 20 رمضان کے سورج ڈوبنے سے پہلے شروع ہو جائے گا. وہ مطلب کل جیسے 20 تاریخ، آج 19 ہے، کل 20 ہے، کل 20 تاریخ ہے، تو افطار ہونے سے پہلے آدمی وہاں پہنچ جائے اپنے اعتکاف کی. افطار وہاں کرے گا، وہ افطار وہیں جا کے کرے، اپنا بستر وغیرہ مسجد میں لے کے جائے، یا کوئی خاتون ہے تو اس نے جو اعتکاف کی جگہ بنائی ہے اس پہ اپنا بستر وغیرہ لگا کے اور وہ افطار کرے تو وہیں بیٹھ کے کرے اپنے اعتکاف کی جگہ پر. اور اس میں جو ہے نکلنے کی پابندی یہی ہے جو ابھی بتایا گیا کہ اس میں سے نکلنا نہیں ہے سوائے بشری ضرورتوں کے. البتہ نفل اعتکاف میں یہ ہے کہ جب تک آدمی وہاں ہے اعتکاف کی جگہ میں اس وقت تک اعتکاف ہے. جب وہ وہاں سے نکلا وہ اعتکاف اس کا پورا ہو گیا. دوبارہ جب آیا وہ پھر اتنی دیر کا اعتکاف پھر ہو گیا. وہ کبھی رات بھر کا ہوگا، کبھی 1 گھنٹے کا ہوگا. مثال کے طور پر کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے 1 گھنٹے تک، وہ اس وقت اعتکاف میں ہے، نفل اعتکاف. جی. پھر جب وہاں سے نکل کے کسی کام کے لیے گیا تو وہ اعتکاف اتنا ہی پورا ہو گیا 1 گھنٹے کا. پھر دوبارہ جب آیا 10 منٹ وہ بیٹھا رہا اعتکاف کی نیت سے تو وہ 10 منٹ کا اعتکاف ہوا. یہ نفل اعتکاف میں یہ پابندی نہیں ہوتی کہ کہیں نہیں جا سکتے، جب جائیں گے وہیں تک کا اعتکاف پورا ہو جائے گا. چاہے ہم نے پہلے سے نیت 3 دن کی یا 4 دن کی کر رکھی تب بھی اس میں سے ہم آ جا اگر نفل کی نیت ہے تو اس میں یہی ہے، چلے جائیں گے تو وہ اعتکاف وہیں تک رک جائے گا. اچھا. اس سے آگے چلے گا. وہ پھر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ختم ہو جائے گا. ہاں، ختم ہونے کا مطلب تو یہ بیکار ہو گیا وہ اب تک کا بیکار نہیں ہوا. سنت مؤکدہ علی الکفایہ میں یہ ہے کہ جب آپ وہاں سے نکل گئے کسی ضرورت سے، بشری ضرورتوں کے جن کے لیے نکلنے کی اجازت ہے، اس کے بغیر اگر نکل گئے تو وہ ٹوٹ جائے گا اعتکاف. پھر جتنی دیر بھی آپ آتے رہیں گے وہ نفل ہوتا رہے گا، وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ والا نہیں باقی. اس کے اندر مطلب یہ ہے اگر میں نے شروع میں مان لیجیے 3 دن کی نیت سے بیٹھا ہوں میں اور بیچ میں اگر اٹھ بھی گیا تو وہ اعتکاف میرا چلتا رہے گا، اٹھنے سے چلتا رہے گا اتنی دیر کا. جب آپ اٹھ کے جتنی دیر کے لیے باہر رہے اتنی دیر اعتکاف میں نہیں رہے، اس لیے کہ وہ نفل تھا، وہ اتنی دیر کا تھا جب تک آپ اعتکاف کی جگہ پر ہیں. جی. اچھا مفتی، اس کے اندر ایک غسل کے لحاظ سے جو ہے بہت زیادہ ہمارے یہاں آج کل وہ پائی جاتی ہیں کہ یہ تو خیر مجھے بعد میں معلوم پڑا کہ اس کے اندر غسل نہیں کیا جاتا یا غسل کے لیے نہیں جاتے کرنے کے لیے، کیونکہ اب گرمی کا موسم اگر ہے تو آدمی کو ٹھنڈک حاصل کرنی ہے، یا اب عادت آج کا دور جو ہے تو آدمی کو عادت ہے تو کہ بھائی روزانہ نہانے کی عادت ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ملتا ہے؟ کیونکہ پہلے وہ عذر دیتے ہیں کہ پہلے مسجد سے باہر ہوتے تھے غسل خانے، اب مسجد کی حدود میں ہیں غسل خانے تو وہاں نہایا جا سکتا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ معتکف کو اگر غسل فرض ہو جائے، غسل ضروری ہو جائے، جیسے احتلام وغیرہ، کوئی بد خوابی وغیرہ کو ہوئی ہے تو ہاں تو پھر تو اس کو جانا ہے لازمی اور غسل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے. اور صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا جمعہ کی سنت کو حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے جا رہا ہے، یا جیسا آپ نے کہا گرمی کا موسم ہے تو اس لیے آدمی غسل کر رہا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. آپ نے ابھی کہا کہ مسجد کے اندر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. ابھی حضرت نے بڑی تفصیل سے کہا کہ مسجد کے حدود جو ہم سمجھتے ہیں وہ حدود مسجد کی نہیں ہے. ایک شرعی مسجد جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس میں نماز ہوتی ہے، نماز کے لیے مخصوص کر دی گئی.
جو باہر کا حصہ ہوتا ہے جہاں چپل وغیرہ لوگ نکالتے ہیں، وضو خانے ہوتے ہیں، لیٹرنگ باتھ روم وغیرہ ہوتے ہیں، وہ مسجد نہیں کہلائے گی شرعی مسجد، وہ مسجد سے خارج حصہ کہلائے گا۔ اسی لیے جماعت ثانیہ کے لیے یعنی دوسری جماعت اگر کرنی ہے تو الگ والے حصے کو چنا جاتا ہے، مسجد کی شرعی حدود میں نہیں کی جاتی، تو بہرحال وہ مسجد سے الگ کا حصہ ہے، وہ مسجد کا حصہ نہیں کہلائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آدمی غسل کرنے کے لیے جائے تو یہ تو درست نہیں ہے، لیکن اگر وہ جیسے لیٹرنگ باتھ روم کے لیے گیا، اور آج کل اٹیچ باتھ روم ہے سب جگہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تقریباً مساجد میں بھی اکثر یہ معاملہ ہے، تو اسی ضمن میں گیا تو تھا وہ پیشاب کرنے کے لیے، پاخانہ کرنے کے لیے، لیکن اس نے کپڑے اتار کر کے پانی بہا لیا، اتنا اپنے ٹھنڈک حاصل کرنی، تو اتنا کر سکتا ہے، یعنی قصداً اس کے لیے نہیں گیا، گیا دوسرے کام کے لیے تھا ضروری، اور کر اس نے یہ بھی لیا، تو اس کی گنجائش ہے کہ اس طرح کر سکتا ہے۔ تو یہ تو آدمی روزانہ کر سکتا ہے، تو جب ایک آدمی کی عادت ہے ہاں روزانہ بھی کر سکتا ہے، اس میں اس لیے تو اس کے لیے نکلے گا نہیں، ہاں یہ کام ضمناً کر کے آ جائے گا، کسی کام کے لیے نکلا یہ بھی کرتا آیا۔ اچھا اگر غسل خانہ اور جو وہ ہے ہمارا ٹوائلٹ اگر علیحدہ علیحدہ ہیں تو تب بھی وہ نکلا تو اس کے لیے نہیں تھا، اگر چاہے تو کر سکتا ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اچھا خواتین کے حوالے سے ایک چیز اور بھی ہوتی ہے مولانا صاحب کہ ان کے لیے مخصوص ایام بھی آتے ہیں اس کے اندر، اب کسی کو کبھی تو اس وقت اس کے اعتکاف پہ اس پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟ اس وقت میں وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی، لیکن اس کے اس حد کے اندر ہی بیٹھی رہے گی اور تسبیحات پڑھتی رہے گی، استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ، جو قرآن مجید کی آیتیں نہیں ہیں وہ کرتی رہے گی۔ تو اس کے لیے تو روزہ شرط بتاتے ہیں نا اس کے اعتکاف کے لیے مولانا صاحب، تو جب روزہ قضا ہو گیا تو اعتکاف تو ختم ہو جائے گا میرے خیال سے، اعتکاف عملاً جاری رہے گا۔ باقی جی مفتی جی اعتکاف تو اس کا ٹوٹ جائے گا، لیکن جس دن اعتکاف وہ جس دن یہ معاملہ شروع ہوا ہے اس کا، تو اس کے دن اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اس ایک دن کی قضا جب وہ پاک ہو جائے گی کرنی پڑے گی۔ البتہ نفلی اعتکاف میں وہ تمام چیزیں وہ کرتی رہے، جیسے مولانا صاحب بتا رہے ہیں، جیسا مولانا بتا رہا ہے، تو یعنی کہ حضرت بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ والا اعتکاف جو سنت تھا یہ تو اس کا ختم ہو گیا، کیونکہ ایسا عذر پیش آ گیا، اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے، اور یہ پاکی بھی یعنی اس اعتبار سے شرط ہے، چونکہ وہ جب اس کو ہم نے مسجد کا حصہ بنا لیا ایک اعتبار سے، تو روزہ تو خاص طور سے شرط ہے ہی، اور ویسے اس میں روزہ رکھ نہیں سکتی، تو بہرحال یہ اعتکاف اس کا یہیں ٹوٹ گیا۔ جب یہیں ٹوٹ گیا تو بعد میں صرف ایک دن کا اعتکاف اگر وہ کر لے تو اس کا یہ ازالہ ہو جائے گا۔ کیا مطلب اس کی قضا ہو جائے گی ایک دن کے اعتکاف سے؟ اگر اس نے 10 دن کی نیت کی تھی اور آخری 3 دن 4 دن میں رہ گیا تو کیا تو کتنے دن کے اعتکاف؟ ہوتا یہ ہے کہ نفل جب شروع کر لی جائے، نہیں میں سنت کی بات کر رہا ہوں۔ سنیے، سنت کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہم نے شروع نہیں کیا ہمارے ذمہ واجب نہیں ہے، جب ہم نے اس کو شروع کر دیا اب وہ ہمارے ذمہ واجب ہو گیا، تو اب اگر ہم اسے کسی وجہ سے توڑ دیں یا ٹوٹ جائے تو اس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے پھر۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں تو ہم نے اعتکاف کی نیت کی، سنت اعتکاف کی، اور پھر ہم نے بیچ میں توڑ دیا یا ٹوٹ گیا ہمارا اعتکاف، تو پورے 8 دن کا تو نہیں لیکن ایک دن کا اعتکاف جس دن کا ٹوٹا ہے اس دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ اس کو بعد میں کرنا پڑے نہیں گا۔ تو ان کے تو یہ اکثر و بیشتر 4 دن 5 دن لوگوں کا جو یا کسی کا کچھ چلتا ہے یہ سب چیز نہیں، یہ اسی کے لیے نہیں ہے، تمام معتکفین کے لیے، صرف عورت کے لیے نہیں۔ بات سب صاف نہیں، کلیئر نہیں۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ 10 دن کے اعتکاف کی سنت کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھی ہوا، اور 5 دن کے بعد اس کے ساتھ یہ پریشانی آ گئی، اب اس کے 5 دن تو اس میں چلے گئے تو وہ 5 دن کا اعتکاف کرے گی، ایک دن کا قضا کرے گی۔ میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام معتکفین کے لیے یہ ہے کہ عورت کو تو یہ عذر پیش آ گیا، مرد ابھی میں عورت کی بات کر رہا ہوں صرف، میں تو سب کو کہہ رہا ہوں، مرد کسی اور وجہ سے نکل گیا، آج اعتکاف شروع کیا اس نے، دوسرے دن تیسرے دن نکل گیا وہ کسی وجہ سے غیر بشری ضرورت کے لیے، تو یہ اعتکاف جس دن ٹوٹا ہے عورت کو، جب یہ حیض کا معاملہ آیا یا مرد کسی وجہ سے نکل گیا، تو جس دن یہ معاملہ کیا اس دن کا اعتکاف ان کے اوپر واجب ہوگا، پورے 7 دن کا یا 6 دن کا یا جتنے دن رہ گئے ان تمام کا اعتکاف واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ پورا یہ مطلب باقی سبھی دنوں کی قضا ہو جائے گی؟ نہیں، سب دنوں کی قضا نہیں، ٹوٹنے کی قضا ہو جائے گی، ٹوٹنے کی تو قضا ہو گئی ایک دن کی، بس 10 دن کا اعتکاف اب اس کے لیے میں لازم نہیں ہے، لیکن ہر دن کا جو اعتکاف تھا تو جس دن کا ٹوٹا اسی دن کی اس کے اوپر قضا ہو گئی۔
اچھا میری بات تھوڑا سا جو کیونکہ بہت سارے سوال آئے تھے اس طرح سے میں کلیئر آپ کے سمجھنے میں تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے، نیت تو 10 دن کی تھی، لیکن اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو 10 دن کی قضا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ ابھی توڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب ادھر چھوڑ دیے، اس کو میں بات اسے دوسرا سوال بنائیے۔ میں ادھر کہہ رہا ہوں اس کا اعتکاف اس کی ایک ضرورت کے تحت جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں خاتون کا ٹوٹ گیا، اب اس نے نیت 10 دن ہی کی تھی، ٹھیک ہے، اب اس کے 5 دن اس میں چلے گئے، تو اب آخر تو اس کا تو 5 دن کا اعتکاف ہونا بھی، نیت اس کی 10 دن کی تھی۔ تو جیسے کہ نفل نماز ہے، اگر کسی کو نے نفل نماز شروع کر دی ہے تو اگر وہ کسی وجہ سے وہ پوری نہیں کر سکا تو اسے پوری نماز پڑھنی پڑے گی دوبارہ، تو یہ اعتکاف پورا ہوگا یا صرف 5 دن کا ہو یا 1 دن کا ہو، یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ ابھی صرف خاتون کی بات کی، مرد کی چھوڑ دی ہے۔ ابھی ظہر کی 4 سنتیں اس نے شروع کی، یہ 4 فرض اس نے شروع کیے جی، اور اس کے بیچ میں نماز ٹوٹ گئی، تو اب وہ اس بعد میں جب قضا کرے گا تو ان 4 فرضوں کی قضا ہوگی، نہ کہ نوافل کی اور آگے بھی سنت و نفل کی۔ اسی طریقے سے جو 5 دن اس کے ایام میں گزرے ان کو چھوڑ دیے، جس دن شروع ہوا معاملہ اسی دن اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اس ٹوٹنے پر صرف اسی دن کی قضا ہوگی، باقی جو ایام رہ گئے وہ بس ختم ہے معاملہ، اب آگے سنت اعتکاف اس کا ہوگا ہی نہیں۔ اچھا اب نہیں ہوگا، بس یہ 5 دن اس کا چلے گا نہیں، اچھا بس یہ جس دن شروع ہوا معاملہ اسی دن اعتکاف ٹوٹ گیا اور اس کی قضا ہوگی، باقی ایام ختم۔ اچھا یہی معاملہ اب مرد کے ساتھ مرد کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہ کسی بغیر عذر کے نکل گیا یا اس نے روزہ نہیں رکھا، وہ جس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو بہرحال اسی دن کی اس کو قضا کرنی پڑے گی اور باقی اعتکاف اس کا ختم ہو اس کے اوپر سے جو ایک لازم تھا، جو اس کے اوپر ایک بار تھا وہ اتر گیا، اب وہ اس گناہ کا مرتکب نہیں رہا، اس نے وہ قضا کر لی اگر 1 دن کی بقیہ دنوں کے اندر۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ مرد اگر جان بوجھ کر کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے تو توبہ استغفار اس کے ذمہ لازم ہے۔ بھئی یہ گناہ جو اس نے کیا ہے بلا وجہ توڑنے کا، تو اس سے توبہ استغفار لازم ہے۔ عورت تو بے اختیار تھی۔ جی وہ تو مجھے اچھا مولانا صاحب، گھر کے اندر اعتکاف جیسے کہ عورت کے گھر کے لیے کہا گیا، اگر کسی مسجد کے اندر کوئی اس طرح کا انتظام ہو تو کیا عورت وہاں کر سکتی ہے اس طرح کا؟ احتیاط اسی میں ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی اعتکاف کرے، اس لیے کہ مسجدوں کے اندر یہ انتظام بہت مشکل ہے۔ ہاں تنہائی اس طرح کی فراہم ہونا مسجدوں کے اندر یہ عام طور پر ممکن نہیں ہے، اس لیے عورتوں کا اعتکاف ان کے گھر میں ہی ہوتا ہے۔ البتہ ایک چیز دھیان رکھنے کی ضرور ہے، وہ یہ کہ آج کل جو بیڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر گدا ضرور ہوتا ہے جی، اور وہ جب نماز پڑھے گی اسی حصے میں، تو نماز کیسے پڑھے گی؟ گدا تو جب تک کہ سر ٹک نہ جائے، ٹھہر نہ جائے، دبتے دبتے ٹھہر نہ جائے، اس وقت تک سجدہ پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ یعنی 2.5 فٹ چوڑا یا 3 فٹ چوڑا اس کا بیڈ ہے، اس کے برابر میں تھوڑی سی جگہ زمین پر رکھے تاکہ وہ اس کے اوپر سجدہ کر سکے گدے کے ساتھ، یا یہ کہ وہاں کا گدا ہٹانے کا کچھ انتظام ہو کہ جب وہ نماز پڑھے تو وہ سر اس کا ٹکنا چاہیے، گدے کے اوپر نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا عورتوں کے اندر یہ ہوتا ہے، گھر کے اندر ایک کسی نے مجھے یہاں پہ سوال کیا تھا کہ لوگ کا کوئی اور خاتون اس میں بیٹھ گئے اعتکاف میں تو لوگ اسے مبارکباد دینے پہنچ جاتے ہیں، وہاں اعتکاف ہو گیا۔ ہاں نہیں، مبارکباد وغیرہ جو ہے، ایسے تو ہم نماز پڑھیں تو نماز تو اس سے زیادہ بڑا عمل ہے، اس کی بھی مبارکباد کے لیے بھیڑ لگنی چاہیے۔ عورتیں ملنے کے لیے پہنچ جاتی ہیں وہاں پر، اس سے بس دعا سلام کریں، مختصر سی ملاقات کریں اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیں، پھر اپنے عبادت میں رہیں۔ نہیں، سب سے پہلی بات تو یہ مبارکباد کی ضرورت نہیں ہے، دوسری بات یہ رسم نہیں ہے، رسومات کا تعلق اس سے کچھ نہیں ہے۔ تو آج کل تو وہ ایک عبادت کر رہی، باقی یہ تمام رسموں کو اس میں نہیں لانا چاہیے۔ لاتے ہیں، نئے کپڑے بنائے جاتے ہیں، دوسرے بھی کپڑے بناتے ہیں عورتوں کو، دیکھا ہے بعض جگہ۔ وہی تو یہ تمام چیزیں غیر اسلامی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اچھا، جو بیٹھ رہی ہے اعتکاف میں اسے خود پہلے کہہ دینا چاہیے گھر والوں سے کہ اگر کوئی اس طرح آ رہا تو اسے منع کر دیا جائے۔ اچھا اگر کوئی بچہ، ہسبینڈ وائف ہے یا بچے ہیں گھر کے اندر، آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہروں کے اندر تو اب عورت تو کرنا چاہتی ہے اس طرح کا اعتکاف گھر کے اندر، اب ظاہر سے جو ضروریات ہیں تو اس کے کیا وہ کام کر سکتی ہے تمام کر؟ دیکھیے یہ فرض یا واجب تو ہے نہیں، جی فرض یا واجب ہوتا تو پھر تو لازم ہوتا ہے، یہ تو ایک سنت ہے، تو اس اگر عورت کی اتنی ذمہ داریاں ہیں تو وہ نہ کرے۔ بھائی وہ بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، شوہر کو کھانا بنا کر کے دینا ہے، اسے تیار کرنا ہے، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا ہے، یہ تمام چیزیں اگر اس کے ذمہ ہیں تو وہ اعتکاف نہ کرے، نفلی کر لے بس وہ۔ لیکن اگر سنت کرے گی تو پھر ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، ان چیزوں کا قطع تعلق ہونا پڑے گا۔ اچھا مولانا صاحب، کسی بستی کے اندر کوئی اگر اعتکاف میں نہ بیٹھے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پوری بستی، پورا علاقہ اگر اس طرح اس سے محروم رہا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سے غفلت برتنے کا ارتکاب پورا علاقے نے کیا۔ اسی وجہ سے علی الکفایہ کہا جاتا ہے اس کو،
کہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، چند لوگ کر لیں، ایک دو محلے آبادی کے اندر سے، گاؤں قصبے کے اندر کر لیں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ جی اچھا مفتی صاحب، سب سے افضل اعتکاف کس جگہ کا ہے؟ دیکھیں سب سے افضل تو حرم شریف کا ہی ہے، اچھا، اور سب سے افضل نماز وہاں کی ہے، سب سے افضل تمام عبادات وہاں کی ہے۔ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، تو ایک دن کا اعتکاف 1,00,000 دنوں کے اعتکاف کے برابر ہوگا۔ تو سب سے افضل تو اعتکاف خانہ کعبہ کا ہی ہوگا، اس کے بعد جو ہے مسجد نبوی کا، بیت المقدس کا، اور اس کے بعد پھر جیسی مسجد ہوگی ویسا معاملہ ہوگا۔ اچھا جو ہمارا اعتکاف کا ہے اسی ترتیب سے بتایا، جامع مسجد میں اپنے شہر کی کرنا بہتر ہے یا اپنے گھر محلے کی مسجد میں کرنا بہتر ہے؟ نہیں دیکھیے، عام طور سے ہمارے یہاں اب تو ہر جامع مسجد بن گئی ہیں۔ پہلے تو پورے شہر کے اندر ایک مسجد ہوتی تھی، جامع مسجد، قصبوں میں ہاں ان سب میں، اس میں تو ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ وہاں پہ اصل تو یہی ہے کہ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوں، سنت بھی یہی تھا، لیکن اب آبادیاں زیادہ ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اب تو جگہ جگہ ساری مسجدیں جو ہے وہ ہیں۔ لیکن بہرحال اگر شہر کے اندر موجود ہے تو فضیلت تو اگرچہ جامع مسجد کی زیادہ ہے، لیکن صرف جامع مسجد کی وجہ سے اپنی مسجد کو چھوڑ دینا یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر ہاں یہ ہے کہ اپنی مسجد میں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو پھر آپ جامع مسجد کے میں جا کے بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ وہ فضیلت حاصل ہوگی، اچھی بات ہے۔ جو جتنی مساجد ہیں ان میں کسی نہ کسی مسجد کے اندر کسی کا ہر بیٹھنا، مسجد میں کسی کا بیٹھنا جی۔ ضروری ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ایک پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ میرے ساتھ رکھ کے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں، ایک بار پھر ان کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دوں۔ سبھی پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں۔ ہمدرد اپنے سبھی پروڈکٹس جو ہے وہ قدرتی اجزاء سے تیار کرتا ہے۔ روح افزا سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اب ہمدرد نے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے شوگر فری روح افزا کو بھی لانچ کیا۔ 2 اسکویش ہیں، لیمن اور اورنج، کچھ اور مشروبات یہاں دیکھ رہے ہیں آپ میرے ساتھ رکھے ہوئے، شربت خس، شربت سندر، شربت گلاب اور ریڈ رش، یہ انرجی ڈرنک ہے۔ ناریل پانی بھی موجود ہے اس کے ساتھ میں، اس کا بھی استعمال کیجئے۔ کچھ فیوژن ٹیٹرا پیک کے اندر لانچ کیے گئے ہیں، 2 فلیور تو یہ ہیں، لیچی اور مینگو، اور ادھر لسی اور ملک شیک۔ ادھر یہ ساتھ میں رکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ اسبگول ہے، اس کی افادیت سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، کب کیسے استعمال کرنا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیسر ہے یہاں پر یعنی کہ زعفران، اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 فلیور میں آپ کے لیے گلوکوز ڈی ہے، یہ فوری انرجی کے لیے یعنی کہ انسٹنٹ انرجی کے لیے ہے، ایک ریگولر اور ایک اورنج۔ ساتھ میں ہینگ رکھا ہوا ہے، ہینگ کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مسٹرڈ آئل اور جامع شیری، جامع شیری ایک مشروب ہے، مسٹرڈ آئل کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کچن کا آئٹم ہے آپ کے استعمال کا۔ باقی کچھ مسالے ہیں یہاں پر، اجوائن، ہلدی، دھنیا، مرچ ہے اور سیاہ مرچ ہے، ان کا استعمال کیجئے۔ اور ساتھ میں یہ سیوئیں بھی رکھی ہوئی ہیں، تو سیوئیں میں کا استعمال رمضان غیر رمضان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ رمضان میں کچھ زیادہ استعمال بڑھ جاتا ہے اور عید کے موقع پر تو طرح طرح کی ڈشز سے تیار کی جاتی ہیں۔ ساتھ میں شہد ہے، شہد کا کھانا سنت ہے۔ تو جہاں ہمدرد نے آپ نے پورے موسم گرما کا انتظام کیا ہے، ساتھ ساتھ آپ کے کچن کا بھی پورا بھرپور خیال رکھا ہمدرد نے اس بار، تو ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھائیے، ان کو استعمال کیجئے۔ جی مولانا صاحب، ایک اور دیکھیے، رمضان کو اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر، رمضان کے اندر کیا کہا کہ روک دیا کھانے پینے سے، تمام تر چیزوں سے، یہ ایک ٹریننگ کا پیریڈ، اور آخری جو 10 دن ہے وہ بالکل اب دنیا سے بھی ناتا کاٹ دیا۔ جی اسی طرح سے جی اس کے بارے میں تھوڑا سا صحیح بات ہے۔ یہ ٹریننگ کا ایک مرحلہ 20 دن تک کرنے کے بعد جب ہم نے کھانے پینے اور شہوات نفسانی سے اپنے آپ کو روک لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح سے ہم تمہیں پہاڑ پہ نہیں بلا رہے ہیں، لیکن اپنے پڑوس کی مسجد میں اب ہر چیز سے کٹ کے ہمارے لیے مخصوص ہو جائے۔ تمہاری تنہائیوں میں اب کوئی نہیں آنا چاہیے، تمہاری تنہائیوں میں بس پروردگار ہو اور تم ہو، آنسو ہوں اور جانماز ہو، تمہاری دل کی تمنائیں ہوں اور ہمارے عطاؤں کے خزانے کھلے ہوئے ہوں۔ تو اس وقت میں ان 10 دنوں میں خدا پاک یہ چاہتا ہے کہ اس میں تمہیں شب قدر بھی ملے گی، اس کے اندر تمہیں عشرہ اخیرہ کی خاص برکتیں بھی ملیں گی، اس میں تمہیں اپنی یاد کی توفیق بھی ہم تمہیں دیں گے، اور اب ہر چیز سے بے تعلق ہو جاؤ۔ اسی وجہ سے غیر ضروری بات چیت نہیں، کسی سے ملاقات نہیں، کہیں جانا نہیں، کسی سے واسطہ ہی کچھ نہیں ہے سوائے ہمارے پروردگار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے سامنے بیٹھ کر ہم سے یاد کرنے، ہمیں پکارنے، ہماری یاد کرنے کے علاوہ تمہیں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ جی، اور ناظرین اس کی فضیلت دیکھیے، 2 کالر میرے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ابھی نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا تب غار حرا کے اندر بیٹھا کرتے تھے، وہ بھی ایک اعتکاف کی شکل تھی، اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اعتکاف بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور یہ ان کا خاندان سے وہ تھا۔ میں نے جب پڑھا اس کے بارے میں معلوم پڑا کہ آپ کے دادا حضرت بھی وہیں پر جا کر کے بیٹھا کرتے تھے غار حرا کے اندر، وہ بھی وہاں پر اسی طرح کا۔ اور جب جیسے مولانا صاحب نے بتایا ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
40 دن گئے تو وہاں پر پہاڑ پر جانے کے بعد یہ اعتکاف کرنے کے بعد ان کو کتاب دی گئی، توریت دی گئی۔ ایسے ہی انجیل میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 دن کا اعتکاف کیا، تب ان کو انجیل ملی۔ تو اس اعتکاف کو دیکھے آپ اللہ کا قرب کس طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو سب سے پہلی مرتبہ جو پہلی وحی اتری وہ بھی وہیں اتری۔ خیر یہ بہت طویل موضوع ہے، انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملے گا بیچ میں تو اور بات کریں گے۔ فیاض صاحب اور نسیمہ صاحبہ 2 کالر ہیں۔ پہلے فیاض صاحب آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب سے میرا سوال ہے کہ رمضان میں 3 اشرا ہے جی، تو تینوں اشرے کی کیا کیا فضیلت ہے اور تینوں اشرے میں کس ٹائپ کی عبادت کرنی چاہیے، کوئی مخصوص عبادت جو بتائیں مولانا صاحب۔ جی نسیمہ صاحبہ آپ بھی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ نسیمہ صاحبہ آپ لائن پر ہیں؟ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ میرے 3 سوال ہیں۔ جی مفتی صاحب میں کل پوچھی تھی کہ چراغ گھر میں، تو میں تفصیل سے بتاتی ہوں کہ کس کی؟ تو گھر میں پیر اور جمعرات جمعہ کو چراغ لگاتے ہیں ہم لوگ، یہ روشنی کا متعلق نہیں ہے، وہ ایسے فوٹو رکھتے ہیں سامنے، درگاہ میں صاحب رہتے نا تو ان کے سامنے چراغ لگ کے لگاتے ہیں۔ ٹھیک، ہاں دوسرا تو وہ بتانا تھا کہ صحیح ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا تو دوسرا یہ ہے کہ روزے میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا تم روزہ ہو تو کیا ہم الحمدللہ کہنا ضروری ہے یا صرف ہاں کہہ دینا کافی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم لوگ شروع میں تو اعتکاف کر لیے ہیں، لیکن باقی کے دنوں میں جو اتر آ جائیں تو اب تو اعتکاف کے دن کرنے کے لیے تو وقت نہیں ہوگا، اتنے دن نہیں بچیں گے، عید بھی آ جائے گی، تو اس کی قضا بعد میں عید کے بعد رکھ سکتے ہیں؟ اعتکاف دوبارہ بتائیے۔ آپ کسی عذر سے گزر رہی ہیں تو اس وقت جو ہے آپ اعتکاف نہیں کر سکتی، تو عید کے بعد اعتکاف کر سکتی ہیں؟ نہیں شروع میں کر لیا ہے، اس کے بعد سے بول رہی ہوں میں آخری کے دنوں میں کچھ دنوں میں نہیں بچے گا نا دن، تو اس کو بول رہی ہوں آخری کچھ دنوں میں شاید پریشانی اس طرح کا لاحق ہو جائے تو بعد میں اعتکاف کریں۔ یہ والا جی مولانا صاحب تینوں اشرے کی فضیلت جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں اشروں کے متعلق فرمایا ہے، اولہ رحمتہ و اوسطہ مغفرتہ و آخرہ عتق من النار۔ پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرا اشرہ مغفرت ہے، اور آخری اشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ تو ان تینوں کی خصوصیات یہ ہیں، یوں تو جب ہم درمیان میں ہیں اس وقت بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور جب ہم شروع میں مغفرت مانگ رہے ہیں اس وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ رحمت دی جائے گی مغفرت نہیں ملے گی، اور جہنم سے آزادی کی دعا کریں گے تو جب بھی کریں گے، لیکن ان تینوں کی خصوصیات ہیں اور ان کے لیے کوئی مخصوص اعمال نہیں ہیں۔ مخصوص اعمال جو اخیر عشرے سے متعلق ابھی گفتگو ہو رہی ہے، یہ مخصوص اعمال تو عشرے اخیرہ کی یہ ہیں کہ شب قدر کی تلاش کرنا اور اخیر عشرے کا اہتمام زیادہ کرنا، اور باقی اعمال جو ہیں سارے رمضان کے تقریباً یکساں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب کیا چراغ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہاں دیکھیے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، شاید آپ سمجھ نہیں پائی، جیسا ابھی آپ نے خود کلیئر کر دیا کہ روشنی کے لیے نہیں بلکہ وہ اس کا مقصد دوسرا ہے، تو اس طریقے سے چراغ جلانا جائز نہیں ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ روح آتی ہیں چراغ جلانے کی وجہ سے جمعرات اور پیر میں، یا ہمارے بزرگ تشریف لاتے ہیں، ہمارے جو گھر کے بڑے ہیں دنیا سے چلے گئے وہ آتے ہیں، تو یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے، اور اس عقیدے کے متعلق چراغ جلانا بھی درست نہیں ہے۔ تو بالکل اس طرح کا چراغ نہ جلایا کریں، یہ بالکل غلط ہے۔ سر روزے میں کوئی پوچھے تو الحمدللہ کہیں یا بس؟ دیکھیے اصل تو یہی ہے کہ ہم الحمدللہ کا یہ لفظ استعمال کریں، اس میں ہاں بھی ہو جاتی ہے اور اللہ کی تعریف بھی آ جاتی ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہاں بھی کہہ دیں تو کوئی دقت نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور تیسرا سوال اس کے تعلق سے تھا مولانا صاحب، ان کا اعتکاف کے تعلق سے کہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، شوال کے عید کے بعد اعتکاف؟ عید کے بعد کر سکتے ہیں نفلی اعتکاف، اگرچہ بالکل وہ تو ادا نہیں ہوگا جو سنت اعتکاف ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اعتکاف کی فضیلت مل جائے گی۔ نفلی اعتکاف تو پورے سال کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ جی عقیلہ صاحبہ اور ایوب صاحب 2 کالر۔ عقیلہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ عارف بھائی میرے 2 سوال ہیں جی اعتکاف سے لے کے۔ عارف بھائی
अगर 21 तारीख से मुफ्ती साहब को इतना पूछना है कि मैं 21 तारीख से 2 दिन का एहतिकाफ कर सकती हूँ क्या, और 2 दिन के एहतिकाफ में बैठने के बाद मेरा जो पोतरा है वो एब नॉर्मल है, वो बेड पे है, तो उसको मैं वहाँ से बेडरूम से लेके हॉल में आ सकती हूँ क्या, अच्छा लाके उसको बिठा सकती हूँ और दोबारा मेरे एहतिकाफ में मैं शामिल हो सकती हूँ क्या। ठीक है। और जैसा मेरी जरूरत है, अगर मैं मेरे बच्चे के पास, पोतरे के पास कुछ काम के लिए मैं तरफ जाऊँ, जैसे उसको कपड़ा पहनना हो या उसको पानी पिलाने के लिए अगर मैं जाती हूँ, तो मेरा एहतिकाफ कायम रहता है क्या? तो कोई और नहीं है उसको संभालने वाला आपके? नहीं, आपके पोते को संभालने वाला कोई और नहीं है? है, बहू भी है, लेकिन बहू इस वक्त हामला है, वो वजन उठा नहीं सकती है। अच्छा तो अच्छा 2-3 मरतबा मेरी मुफ्ती साहब से बात भी हो गई है जी। तो मेरी ये है कि मैं दूसरे बच्चे का तंदुरुस्त हो, इसके लिए मैं एहतिकाफ में बैठना चाहती हूँ, और मुफ्ती साहब लोग से भी मेरी यही गुजारिश है कि वो दुआ में शामिल करें कि इस बार तंदुरुस्त औलाद हो। ठीक है, और कोई सवाल है? जी, इतना ही सवाल है। ठीक है, अयूब साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? सबसे सवाल था मेरा, जी। कल मैं मगरिब से एहतिकाफ बैठा हूँ 10 दिन के लिए। कल साहब बैठे हैं एहतिकाफ में 10 दिन के लिए, माशाल्लाह। कम 20-22 साल से बैठा हूँ जी। हमारी भाई, क्या करना? तो उसका एहतियात क्या करना, तरीका क्या है, फोन पे क्या है, जो दूसरों से कैसा दुआ के बारे में मालूम करना। जी मौलाना साहब, 10 दिन के एहतिकाफ में कल से बैठ रहे हैं, इसकी एहतियात वगैरह क्या, हालांकि बहुत तफसील से बताया हम। अभी सब तफसील हो चुकी है उसकी, आपने पूरा सुना होगा। इसमें मज़ीद एहतियात ये कर लीजिए कि सिवाय शरई मजबूरियों के लिए पेशाब पखाने की ज़रूरत के किसी काम से लिए निकलेंगे नहीं, और बैठने से पहले पता कर लीजिएगा इमाम साहब से या मस्जिद के जो मुंतज़िमीन हैं कि असल शरई मस्जिद जहाँ हमें एहतिकाफ में रहना चाहिए वो उतना हिस्सा कहाँ तक है। मिसाल के तौर पर जूता उतारने की जो जगह होती है वो मस्जिद से बाहर समझी जाती है, वज़ू खाना आम तौर पर मस्जिद से बाहर होता है, तो इन कामों के लिए बाहर नहीं जा सकते। गैर ज़रूरी बातचीत सिवाय मजबूरी की जो बातें हैं वो कर सकते हैं। फ़ोन पे भी, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने बहुत तफसील से बता दिया कि कारोबारी बातें, दुकान के, कारखाने के सारे मामले फ़ोन पे बैठे बैठे ये मस्जिद में से चलते रहे, तो फिर आदमी का एहतिकाफ क्या होगा, वो तो वहीं जुड़ा रहा सारी चीज़ों से। मकसद ये है कि हर चीज़ से कट कर अल्लाह के बारगाह में हम वतबत्तल इलैहि तब्तीला, अल्लाह की तरफ पूरी तरह कट के हर चीज़ से उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। तो ये मकसद है, इस मकसद को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करना चाहिए। नियत क्या है इसकी एहतिकाफ की? इसके लिए अलग से कोई मुस्तकिल नियत नहीं, बस नियत ये होनी चाहिए कि हम जो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया 10 दिन का होता है वो एहतिकाफ की नियत कर रहे हैं। हम दिल में ये सोच लेंगे तो एहतिकाफ की नियत हो गई। जी मुफ्ती साहब, उन्होंने बताया 2 दिन का एहतिकाफ वो अब ये इस वजह से करना चाहती हैं 21 तारीख से कि बच्चा जो है बहू हामला है, तो उसका बच्चा तंदुरुस्त हो और इसकी सेहत याबी की। एक तरह से ये मन्नत ही एहतिकाफ समझ लीजिए मेरे ख्याल से। ये मन्नत ही नहीं मन्नत तो होता है किसी काम होने के बाद कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूँगी, और वो काम हो जाता है तो फिर वो होता है। ये मन्नत वाला नहीं है, तो एक सलातुल हाजत की तरह है, सलातुल हाजत कह सकते हैं। जी जी जी। तो ये एहतिकाफ हाजत कह लीजिए आप। तो इसमें यह है कि 2 दिन का ये एहतिकाफ करना चाह रही हैं, तो ये नफिल एहतिकाफ होगा, फ़र्ज़ तो होगा नहीं, या वाजिब तो होगा नहीं, या सुन्नत वाला नहीं है। तो इसमें बस ये करें कि उतनी पहले से ही वो नियत कर लें जो आपको काम करने हैं जी, कि भाई मैं इतने वक्त करेंगे और बाकी बच्चे को भी संभालूंगी साथ में, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि नफिल एहतिकाफ में इसमें सारी गुंजाइशें मौजूद हैं। जितने देर आप वहाँ रहेंगी वो आपका एहतिकाफ में शुमार होगा, जब आप निकलेंगी बच्चे की ज़रूरत से या किसी ज़रूरत से तो वो उससे बाहर हो जाएगा। ठीक। गौसिया और महबूब साहब 2 कॉलर हैं। महबूब साहब थोड़ा सा इंतजार, पहले गौसिया साहिबा से मुखातिब है। फरमाइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खत्म होती हजरत। जी जी हजरत, वो गंगावती से बात कर रहे थे हजरत। नहीं समझ आए आप जी सवाल? बताइए क्या कहना चाहते हैं। गंगावती से बात कर रहे हैं हजरत। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बताइए सवाल तो बयान कीजिए। जी हजरत, हमें ख्वाब के बारे में बात करना था। ख्वाब के लिए तो माजरत है गौसिया, कुछ और सवाल बताइए, अगर कुछ और हो तो। ख्वाब के अलावा कोई और सवाल है बताइए। जी हजरत, हमारे शोहर जरा पीते हजरत। शराब पीते हैं आपके शोहर?
ٹھیک ہے حضرت، اس واسطے سے ذرا ان کو چھڑانے کے بارے میں کیا کرنا بولتے؟ شراب چھڑانے کے بارے میں کیا کرنا آپ کے شوہر کا؟ ٹھیک ہے، محبوب صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ بتائیے مفتی صاحب کیا چھڑائیں گے شراب؟ دیکھیے موقع دیکھ کر کے، حالات دیکھ کر کے انہیں اس بات کا احساس دلائیں کہ یہ غلطی ہے، اور کچھ دوائیں اس طرح کی مارکیٹ میں موجود بھی ہیں کہ بنا بتائے بھی انہیں استعمال کرایا جا سکتا ہے، ان دواؤں کا استعمال کرائیں، اللہ سے دعا کریں ان کی ہدایت کے لیے، اور سورہ فاتحہ درود شریف 41 مرتبہ، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، لإلاف قریش 41 مرتبہ یہ پڑھ کر کے کسی چیز پر دم کر کے ان کو پلایا کریں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ نازیہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا 3 سوال ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ ایک میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر قرآن شریف رمضان میں 1 مکمل میں نے کر لیا ہے، لیکن میں نے دوسرا اسٹارٹ کیا، اگر کسی طرح وقت اگر نہیں پورا ہوتا ہے تو کیا رمضان ہی میں مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جو کلام پاک شروع کیا ہے اس کو رمضان میں مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اور میں دوسرے سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ میں عشاء کی نماز پڑھتی ہوں تو 6:30 بجے تک پڑھ لیتی ہوں، تو اس ٹائم تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کیجیے، دوسرا سوال کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں سمجھ آ رہا ہماری۔ جیسے میں عشاء کی نماز پڑھتی ہوں تو 6:30 بجے میں پڑھ لیتی ہوں، لیکن یہ 6:30 بجے پڑھنا ضرورت ہے یا 7 بجے پڑھنا چاہیے؟ اور تیسرا سوال کہ میری چھوٹی سسٹر کو کھانسی ہے، وہ اس کا دوا علاج کرانے کے بعد اس کی کھانسی نہیں جا رہی، تو کوئی وجہ دعا بتا دیجیے پلیز۔ اشراق کی نماز کے ساتھ سمجھ آئے آپ کیا آپ کون سے علاقے سے بات کر رہی ہیں؟ اشراق کی نماز کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، علاقے سے کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ پٹنہ سے بات کر رہی ہوں۔ پٹنہ سے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے حسینہ صاحب، ٹھیک ہے حسینہ صاحب آپ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ جب بھی ہم افطار کرتے ہیں تو اذان سے پہلے کرنا چاہیے یا اذان کا جواب دینے کے بعد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کل میں نے روزہ رکھا تھا، افطار سے 10 افطار ہونے ہی والا تھی، تو 10 منٹ پہلے میں ناپاک ہو گئی، تو کیا میرا روزہ ہوا؟ ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ مفتی صاحب میرے پاس سونا اور چاندی ہے، زکوٰۃ مجھ پر واجب ہے، تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں زکوٰۃ کس طرح سے پیسے نکالوں؟ سونا کتنا، چاندی کتنی ہے آپ پر؟ سونا کتنا ہے آپ کے پاس؟ سونا 4.5 تولے ہے، چاندی جو ہے 40 تولے ہے۔ جی مول صاحب، اذان کا جو ہے جواب دینے کی بات کر رہے ہیں کہ جب روزہ افطاریں تو اذان کا جواب دینے کے بعد یا پہلے افطار لیں؟ نہیں، اذان ہو گئی، اگر کوئی اور ذریعہ ہے اطلاع دینے کا، مثلا سائرن ہے، اعلان ہے، تو اس وقت شروع کر دیجئے، افطار شروع کر دیجئے۔ اور اگر اذان سے ہی پتہ چلتا ہے آپ کے یہاں کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے تو افطار کر لیجئے، اس کے ساتھ ساتھ اذان کا جواب دیتے رہیے، یا افطار کے بعد اذان جتنا رہ جائے اس کا اذان جواب دے دیجئے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ 10 منٹ پہلے جو تھا مفتی صاحب، یہ ہوا کہ آپ نے سنی؟ جی دیکھیے، روزہ تو آپ کا ٹوٹ گیا، لیکن یہ ہے کہ آپ اسی 10 منٹ بھی آپ نے ایسے ہی گزارے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کا اس کا ثواب تو دے گا، لیکن روزہ آپ کا یہ روزہ جو ٹوٹا ہے اس کی قضا آپ کو بعد میں کرنی پڑے گی، کیونکہ 10 منٹ پہلے بھی ٹائم تو ہوا نہیں تھا، اس لیے اس روزے کی قضا بھی آپ کو کرنی پڑے گی۔ اچھا، اس سے پہلے جو ان کا سوال تھا مفتی صاحب، اشراق کے حوالے سے کیا سوال تھا ان کا؟ ہاں دیکھیے، انہوں نے کہا کہ 6:30 بجے یا 7 بجے، تو پٹنہ میں تو تقریباً ہمارے یہاں سے 1 گھنٹے کے آس پاس پہلے ہوتا ہے، تو وہاں تو آرام سے 6:30 بجے اشراق پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے وہاں ٹائم، اس موسم میں تو 6:30 بجے کوئی دقت نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، وہ ایک سوال اور بھی تھا ان کا کہ کلام پاک کو اگر رمضان میں شروع کیا تو رمضان پاک میں جیسے ایک کلام پاک نہ پورا ہو گیا، مکمل ہوا، اب دوسرا کلام پاک کو شروع کریں گی تو اسے رمضان میں ہی مکمل کرنا ضروری ہے؟ نہیں، کر سکیں تو اچھا ہے، تاکہ پورا قرآن مجید جو ہے ایک ساتھ ہی اس کا ثواب کا درجہ اللہ کے یہاں مقرر ہو، لیکن کسی وجہ سے پورا نہیں ہوا تو ضروری نہیں ہے اس کے بعد پورا کر لیں۔ مفتی صاحب، سونا اور چاندی کا آپ نے سنا ہے؟ ہاں دیکھیں، زکوٰۃ تو ہوگی، اور زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا بھی لازم ہے، اگر نہیں ہے پیسہ تو سونا اتنا بیچ کر کے اس کو ادا کریں، یا یہ دیکھ لیں رمضان میں تو زکوٰۃ کوئی لازم ہوتی نہیں ہے، ہاں اگر رمضان کا آپ کا معمول ہے تو بات الگ ہے،
وہ ورنہ یہ ہے کہ مؤخر کر دیں، جب پیسے آ جائیں اس وقت ادا کر دیں، اس کی بھی گنجائش ہے کسی حد درجے میں، ورنہ اصل تو یہی ہے کہ سونا جو ہے اسی میں سے بیچ کر کے کچھ تھوڑا سا حصہ اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ نور جہاں اور امجد دو کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ نور جہاں صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا بیٹا بہو شادی کرے ہے جی ٹھیک، آگے؟ وہ اپنے بیٹے کو شادی کرے، دونوں بھی جھگڑا کرتے ہیں۔ ٹھیک، کیوں کرتے ہیں جھگڑا؟ وہ دونوں بھی جھگڑا کرتے ہیں اور اس کے لڑکی نور جہاں ٹی وی کی آواز بند کیجئے۔ لڑکی کے ماں باپ، چلیے بات آپ کی جتنے اب تک پہنچی اسی کا جواب دیں گے۔ دونوں اب آپ ٹی وی سن رہی ہیں تو کیا کر سکتے ہیں۔ امجد صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا میرا ایک سوال ہے، دیکھو ہمارے پڑوسی میں کیا ہوگا تو وہ ایک دم شخص بہت بیمار ہو گیا، ایک 26 سے 25 سال کا لڑکا ہے، وہ ابھی اس کی عمر اتنی بڑی نہیں تھی۔ وہ بیمار ہونے کے بعد وہ بابا بابا کر کو ان کو بلا بلا کے خالی وہ عمل کراتے رہتے۔ وہ بہو ہے نا، گھر کی بہو ہے نا، گھر کی بہو کو ان کے ماں کے بھیجنے کے بعد ادھر سفرا بچھا کے وہ کیا ملے ادان وہ رکھ کے جلا کے اس طرح سے کیا کہ عمل کرتے، وہ کرنے کے بعد وہ اس کو بہت سے سمجھے، وہ آجو باجو لوگ وہ سب سونا ایسا نہیں کرنا، نہیں تو کم از کم تم ڈاکٹر کے پاس جا کے دکھاؤ طبیعت کے مسئلے سے، ایسے نہیں کرنا، ایسے بھی کر کے بولنا میں نہیں سنے۔ وہ اس کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن اسے کیا ہوا تھا تو صرف بی پی لو ہو گیا خالی۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ لڑکے کو ہے نا۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں کرناٹکا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دیکھو وہ ہونے کے بعد ادھر ہمیں کیا کرتے ہیں، بی پی لو ہونے سے ادھر وہ اچار کھلاتے ہیں، نہیں تو تھوڑا ادھر شوگر اور نیمبو کا رس ڈال کے تھوڑا نمک ڈال کے جوس بنا کے دینے سے بھی بی پی انشاءاللہ نارمل بھی ہو جاتا اس میں۔ لیکن وہ ایسا نہیں کیا ہے، ایک دم ایسا بابا ہے بچاتے ہیں کر کے بول کے۔ ٹھیک ہے، بات پہنچ گئی آپ کی۔ جی مفتی صاحب، لڑکا بھی ختم ہو گیا اور علاج ہی کرتے رہ گئے بس بابا۔ دیکھیے ہم ہر معاملے میں مشورہ یہ دیتے ہیں کہ وظائف، عملیات اور یہ جھاڑ پھونک اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے علاج کرنا سنت ہے۔ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے تو علاج ضرور کریں، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھلائیں یا کسی اچھے حکیم کو دکھلائیں، اس طرح لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال انہوں نے لاپرواہی کی، اس معاملے میں توبہ استغفار کرنا چاہیے ان کو، اور باقی لوگوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہم ہر بیماری میں صرف جھاڑا پھونکی میں لگ جاتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو پہلے آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کوئی اچھا چیک اپ وغیرہ کرائیں، سارا کچھ کرائیں۔ اس کے بعد اگر کچھ اس طرح کا معاملہ نہیں بنتا، دوائی اثر نہیں کرتی، تو پھر آپ ان چیزوں کو وہ کریں، یا آپ اپنے طور پر دم درود وغیرہ بھی کرتے رہیں، لیکن علاج ضرور کریں۔ علاج کرنا بھی سنت ہے، اس میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ صاحب جو اس کا سوال پہنچا تھا، بہو اور بیٹا جھگڑا کرتے رہتے ہیں، ان کا اس کے لیے کچھ بتا دیجیے۔ دیکھیے بہو بیٹا میں جھگڑا کی کچھ نہ کچھ بنیاد ہوتی ہے جی، ہمیں اس کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب بیٹا اور بہو میں جھگڑا ہوتا ہے تو زیادہ تر بہو کا ساتھ تو نہیں دیتی ہے ساس، بیٹے کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ جب ہم ساس ہوں اگر تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئی ہے، تو ہم ان کے ماں باپ کی کمی کو بھی پورا کریں اور حق و انصاف کے ساتھ دلداری کی جائے، دونوں کو نرمی سے سمجھایا جائے، اور جو سبب ہے اسے ٹٹولنے کی کوشش کی جائے۔ کسی وجہ سے جھگڑا ہو جائے، مثال کے طور پر کپڑے کی کوئی ضرورت تھی، بہو نے کوئی کپڑا طلب کیا ہے، کوئی چیز طلب کی ہے، اور وہ جائز مانگ ہے اس کی، اور بیٹا نہیں کر رہا ہے، تو ساس سسر کو سمجھنا چاہیے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ معاملات کو سمجھداری کے ساتھ ٹٹول کے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شبنم اور شبانہ دو کالر ہمارے ساتھ۔ شبنم صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شبنم صاحبہ اپنا سوال بیان کیجئے۔ ہلو جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے دو سوال ہیں۔ میری بھانجی ہے، وہ بیمار رہتی ہے اور دوا بھی چلتی ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہی کہتے ہیں کہ یا تو کچھ کسی نے کرا دیا ہے، اثرات ہے، رپورٹ ساری
मतलब उसमें कुछ नहीं निकलता, रिपोर्टों में रिपोर्ट कराई जाती है, मतलब बीमारी क्या है उसको? जी बीमारी क्या है उसको? बीमारी वही जैसे चक्कर आ रहे हैं और उल्टी सी लगती है, जैसे कभी वो गांठें हो गई थी, वो भी ठीक हो गई। शादी हो गई उसकी? बस इस तरह का भी खून कम हो जाता है थोड़े थोड़े दिन में उसका। शादी और एक सवाल मेरा, शादी कर दी आप? शादी हो गई उसकी? नहीं अभी 21 साल की है, पढ़ रही है अभी। ठीक है, दूसरा सवाल बताइए। दूसरा वही है कि मेरे जो पैसे गए थे अलमारी से, तो मैं चाबी कहीं बाहर नहीं रखती थी, लॉक करके फौरन ही, और दूसरी मतलब उसमें ड्रॉअर में रखती थी, वो भी अंदर था। ऐसा कभी नहीं था किसी ने देखा वो करे। टाइम तो खैर हो गया ज्यादा, मगर क्या कर सकते, कुछ है उम्मीद? मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता किसी ने लिया होगा। आपने खुद ही कह दिया तो जाहिर सी बात है, अब आपको तो नहीं मालूम पड़ा किसी ने देखा नहीं देखा। बहरहाल जवाब देंगे मौलाना साहब। शबाना साहिबा आप भी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 3 सवाल हैं। जल्दी बताइए। जब सहरी करे, सहर में अंडा खा सकते हैं क्या? सहरी में अंडा, ठीक। और दूसरा सवाल ये है कि जब बेटी की शादी होती है तो माँ बाप हकीका कर सकते हैं क्या? हमारी अम्मी जो हकीका करना चाह रहे हैं हम लोगों का, ठीक कर सकते हैं क्या? जी। तीसरा सवाल ये है कि हमारे शोहर जो ब्लोरो पिकअप गाड़ी है वो लिए हैं, 1 महीना 2 महीने अच्छा चली, अब हफ्ता ही किराया नहीं लग रहा, परेशान है बहुत, उसके लिए कुछ वजीफा बताइए। ठीक है जी। मुफ्ती साहब ये भांजी वाला मसला, दवाई वगैरह तो कर ली? हाँ देखिए, मुख्तसर में यही है कि अगर वहाँ से या किसी और अच्छे हकीम को या डॉक्टर को दिखलाएं, दुआ के तौर पर सूरह फातिहा 11 मरतबा, आयतुल कुर्सी 3 मरतबा, सूरह फलक सूरह नास 7-7 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7-7 मरतबा ये पढ़ करके पानी पर दम करके पिलाएं, तेल पर दम करके मालिश करें वो अपनी बदन की, अल्लाह ताला शिफा देगा इंशाअल्लाह। अच्छा, वो खुद कह रही हैं कि पैसे अलमारी में रखे थे और वो कि अंदर जाके ड्रॉज में रखा करते थे, अब नहीं देखा किसी। वक्त तो ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन मैं एक हदीस सुनाता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा दा मालुन फी बर्रिन वला बहरिन इल्ला बिहब्सि ज़का। खुशकी में और तरी में, आबादी में और वीराने में कहीं भी जो कोई माल ज़ाय होता है वो ज़कात अदा न करने या माली हुकूक अदा न करने की वजह से ज़ाय होता है। इसलिए जब कोई ऐसा नुकसान हो तो हमें यह टटोलना ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता माली हुकूक में हमसे कोई कोताही तो नहीं हुई है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको दूर करना चाहिए। ज़कात देने में कुछ कोताही हो रही है, यानी हिसाब लगाने में कमी रह जाती है, या ये कि सही हक़दारों तक पहुँचाने में कोताही हो जाती है, इन दोनों बातों के टटोल लीजिए। और उसके अलावा एक दुआ जो हमने बताई थी सूरह आल इमरान की 9 नंबर आयत, रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, इसको बार बार पढ़ें, हर नमाज के बाद कम से कम 11 मरतबा पढ़ लिया करें। उम्मीद है अगर मुक़द्दर है तो वो पैसा या वो चीज़ जो ज़ाय हुई है अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगी किसी न किसी शक्ल से। और मतलब सहरी मंडा खाने में कोई मुज़ाहिदा नहीं है। कई बार ये बात आ चुकी है तकरीबन अक्सर कोई भी हलाल चीज़ खा सकते हैं, कोई मना नहीं है बिल्कुल, और अक़ीक़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है माँ बाप करना। नाज़िम प्रोग्राम में वक्त दुआ है, आप सभी से इल्तिमास है बारगाह इलाही में दस्त दराज कीजिए। मौलाना साहब दुआ फरमाएंगे। जी मौलाना साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। इलाहुल आलमीन, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। रमज़ान मुबारक के हक़ अदा करने में हमसे हमारे बहन भाइयों से जो कोताही हो रही है, परवरदिगार उसको माफ़ फरमा और सही तौर पर अपने फ़राइज़ वाजिबात को अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ये आने वाला अशरा इलाहुल आलमीन अहम अशरा है, परवरदिगार इसकी हमें कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जिन भाइयों बहनों ने एतिकाफ़ का इरादा किया है उनको सही तौर पर अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। पूछने वालों के सवालात से जो शौक़ मालूम होता है, परवरदिगार दीन का शौक़ और अमल खैर का शौक़, इसमें इजाफ़ा फरमा, इनको तरक्की नसीब फरमा। जिन जिन लोगों के दिलों में जो तमन्नाएँ मुरादें हैं, परवरदिगार हम सब के लिए दुआ करते हैं। जितने हाज़रीन ने, जितने सामीन ने, जितने सुनने वालों ने तेरे सामने हाथ फैलाए हैं,
ان کے دلوں میں تمنائیں، دعائیں، آرزوئیں ہیں، ان دعاؤں کو تو ان سے زیادہ خود جاننے والا ہے۔ پروردگار سب کی حاجتیں اپنے کرم سے پوری فرما دے، ساری مشکلات آسان فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے۔ الہ العالمین امن و امان عطا فرما، ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ملک میں امن و امان دے، پوری دنیا کے اندر خیر و عافیت و سلامتی عطا فرما۔ الہ العالمین رمضان مبارک کی برکتوں سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ دونوں صاحبان کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے تہہ دل سے شکریہ۔ تو ناظرین، جو میرے ساتھ پروڈکٹس رکھے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تمام تر پروڈکٹ ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ کچھ مشروبات ہیں، کچھ مسالے جاتے ہیں، سوئی ہے، شہد ہے وغیرہ، تو ان کو استعمال کیجئے۔ یہ تمام تر پروڈکٹس جو ہیں وہ ہمدرد نے تیار کی ہیں، جہاں تک موسم گرما کا خزانہ کے ساتھ ساتھ آپ کی کچن کا بھی ہمدرد نے انتظام کر دیا ہے۔ تو ناظرین، مشورہ میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.